अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने इलेक्शन से पहले अपनी इलेक्शन कैंपेन इमरान खान को टारगेट करके चलाई और बुलंद-बांग दावे किए कि इमरान खान ने तकब्बुर किया और आज वो अपने तकब्बुर की सज़ा जो है वो जेल में काट रहा है। इमरान खान अपने मुखालफिन की सियासत को ख़त्म करना चाहता था, लेकिन देखो, गौर से देखो, इमरान खान की अपनी सियासत ख़त्म हो गई और वो जेल में बंद है। ये वो लोग थे जिन्होंने माजी में इमरान खान के नाम को इस्तेमाल किया, इमरान खान को दिखाकर लोगों को जहाज़ में बिठाया और इमरान खान के नाम के ऊपर अपनी सियासत को चमकाई, लेकिन बाद में ये कहते हुए नजर आए कि भाई इमरान खान की हुकूमत तो हमारी वजह से बनी थी, लेकिन वो नाम इमरान खान का था जिस पर इलेक्टेबल्स ने एतबार किया, इत्तमाद किया और फिर 3.5 बरस तक हुकूमत के मजे लिए। वो उन लोगों की सियासत नहीं थी या उनकी अपनी शख्सियत नहीं थी जो लोगों को जहाज में बैठाते रहे, और केपी की हुकूमत हो या फिर पंजाब की, इन्होंने बहुत सारे ऐसे दावे किए। और व्यूअर्स, इलेक्शन के बाद अब ये लोग कहां पर खड़े हैं? आज 2 इस्तीफे इनकी हमने मुकम्मल कहानी पाकिस्तान के अंदर लोगों के सामने जिस तरह से इसका ड्रॉप सीन हुआ इस कहानी का, वो देखा। जहांगीर तरीन साहब ने एक लंबा चौड़ा इस्तीफा लिखा और उन्होंने कहा कि मैं आईपीपी की सदारत से अपने आप को अलहदा कर रहा हूं, यानी इस्तीफा दे रहा हूं, नेक तमन्नाओं का इजहार। और फिर उन्होंने अपने आप को सियासत से भी अलग कर दिया। अब इसकी रीजंस क्या हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन उसके साथ साथ हमने जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब का भी एक इस्तीफा देखा और उन्होंने कहा कि जो मैंने वादे किए और जिस तरह से मैं चाहता था कि जमात इस्लामी को मैं एक ख़ास मकाम दिलवाऊंगा, वो मैं नहीं दिलवा सका, लिहाजा मैं अपने इस्तीफे से जो इसका आगाज़ कर रहा हूं और मैं जो अब पार्टी के मामलात हैं, एक नए अमीर का बाकायदा तौर पर जो है वो इंतखाब किया जाएगा। व्यूअर्स, जमात इस्लामी ने भी इमरान खान के हवाले से बहुत सख्त बातें की और इमरान खान के जेल में होने और फिर उनकी सियासत को आड़े हाथों लेते हुए बहुत बुलंद-बांग दावे की और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स जारी की। और फिर परवेज खटक साहब, जिनका आगाज और जिनकी पार्टी का नाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस था, और उन्होंने किस तरह से एक रीमेक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बनाकर केपी को एक तरह से अगर ये कहा जाए कि फतह करने की कोशिश की, उसका भी नतीजा ये आ गया कि वो उनकी जमात तो क्या, वो खुद भी एक सीट जो है वो हासिल नहीं कर सके, जीत नहीं सके। उनके दावा ये था कि अगली हुकूमत केपी में हम बनाएंगे, लेकिन शायद ये अपनी सीट को भी जो जीत नहीं सके तो हुकूमत तो बहुत दूर की बात है। व्यूअर्स, ये होता है तकब्बुर, जिसकी सियासत को आपने अपने कागजात के अंदर ख़त्म कर दिया। और पाकिस्तान के जो फैसला साज हल्के हैं जिन्होंने इमरान खान की सियासत को ख़त्म कर दिया, पाकिस्तान के मीडिया ने जिसका नाम इमरान खान था उसका नाम चलाने से इनकार कर दिया, फिर पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातों की तकरीरों के अंदर सिर्फ इमरान खान ही था। जजों के फैसलों के अंदर आम आदमी को फैसला नहीं मिलता, लेकिन इमरान खान के खिलाफ फैसले ज़रूर आए और हमने रिकॉर्ड स्पीडी जो इंसाफ था वो होते हुए लाइव टेलीविजन के ऊपर देखा। इन सब बातों के बावजूद इमरान खान जेल में, और जेल में रहते हुए वो मुकद्दर का सिकंदर बनकर सामने आया और उसने पाकिस्तान की आवाम को शऊर दिया था। अब वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आ जाते हैं कि इन्होंने इस्तीफे क्यों दिए। परवेज खटक साहब का ये ख्याल ये था कि उन्हें बचाने के लिए कोई आ जाएगा, जिस तरह नवाज शरीफ को बचाने के लिए कोई आया, नताइज को बदला गया, इसी तरह शायद उनको भी कम से कम उनकी सीट तो मिल ही जाएगी। फिर महमूद खान साहब का भी ये ख्याल था और उन्होंने एक ट्वीट भी किया और फिर एक बयान भी जारी किया कि तुम सब मुनाफिक हो, लेकिन वो लोग जो इमरान खान के नाम पर वोट लेते हैं, इमरान खान की मुखालफत में सियासत करते हैं, महमूद साहब, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये भी कौम को जरूर बताएं। परवेज खटक साहब के इस्तीफे की बाज़गश्त हमने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर देखी, लेकिन जब हमने राब्ता किया तो पता ही चला, और फिर उसके बाद इसकी टेलीविजन के ऊपर भी तरदीद आ गई कि भाई हमने इस्तीफा तो नहीं दिया और ना ही पार्टी को छोड़ा है, ना ही सियासत से अलग होने का ऐलान किया, हम पार्टी की तंजीमें नौ करेंगे। खुदा के लिए मत कीजिएगा, अभी भी आप अपनी सियासी गुनाहों और गलतियों की तौबा करें और सियासत से किनारा कशी इख्तियार करें, क्योंकि ये अवाम का फैसला है और जमहूर के अंदर अवाम को जो वेटेज है वो दिया जाता है, वो मुख्तलिफ जो कुछ अशखास हैं उनको वेटेज नहीं दिया जाता। अब जहांगीर तरीन साहब ऑब्वियसली वो कैंसर सर्वाइवर भी हैं और काफ़ी अरसे से
ان کا علاج لندن میں ہو بھی رہا تھا. پھر علی ترین نے عامر ڈوگر صاحب کو باقاعدہ جو ہے ان کو مبارکباد بھی دی. اور میری اطلاعات یہ ہیں کہ علی ترین ایک ڈیفرنٹ قسم کی سیاست کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ڈیفرنٹ قسم کی سیاست ہو. یعنی دوسرے الفاظ میں وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان سے کافی انسپائرڈ جو ہے وہ نظر آتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ حالات ویسے نہیں رہے, اور جو علیم خان نے کہا نا کہ جہانگیر ترین صاحب جو فائدہ اٹھا سکتے تھے سیاستدان وہ نہیں اٹھایا. اچھا ہوا نہیں اٹھایا, چونکہ اگر آپ ذاتی جو معاملات ہوں انا کے آپ اسے بنیاد بنا کر ایک پارٹی کھڑی کریں اور ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کریں تو عوام کی عدالت سے فیصلہ تو بھائی پھر اسی قسم کا آئے گا. کیونکہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے نا وہ آپ اس کا اور آپ کے بنانے والے اور جن کے لیے آپ سیاست کر رہے تھے وہ توڑ نہیں نکال سکے. ویورز اب بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس وقت سیاست کے اندر ہو کیا رہا ہے. سیاست کے میدان میں اس وقت نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا کھچڑی پکا رہی ہے. کل آپ کو میں نے خبر دی تھی کہ فارمولا یہ طے کیا جا رہا ہے کہ ہم آدھے ٹرم کے لیے حکومت کرتے ہیں اور پھر آپ آدھے ٹرم کے لیے آپ حکومت کریں گے. اب جو خبر ریویورز آئی اور ایک کنفرمیشن اسی خبر کی جو میں نے آپ کو کل دی تھی, جو وفاق میں حکومت سازی کا فارمولا جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان شراکت داری کا طے پایا, یعنی جس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے, اس میں توقع یہ کی جا رہی ہے کہ دو نکاتی فارمولا تیار کر لیا گیا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان بات چیت میں کردار ادا کرنے والی انتہائی اہم شخصیت نے بتایا کہ آج پیپلز پارٹی اپنی سی کے اجلاس میں شراکت اقتدار کے حوالے سے کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائے گی, اور دو نکاتی فارمولے کے مطابق پہلے مرحلے میں زیادہ نشستوں والی پارٹی کا وزیر اعظم 3 سال رہے گا, جبکہ دوسرے مرحلے میں 2 سال کے لیے دوسری جماعت کا وزیر اعظم ہوگا, جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے مریم نواز کی حمایت کی یقین دہانی کرائے گی. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں وفاق میں پہلی یا دوسری مدت کے فارمولے پر غور کیا جائے گا, اور 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے بعد کسی کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی, نمبرز نہیں تھے کہ وہ وفاق کے اندر حکومت بنا سکتا. آپ کو میں ایک بات یہ بتا دوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ وہ اقتدار حاصل کرے تو بالکل وہ چاہتی ہے, لیکن وہ یہ نہیں چاہتی کہ نواز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنا دیا جائے. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنانا چاہتی ہے اور وہ بلاول کو وزارت اعلیٰ وزارت عظمیٰ کا عہدہ دینا چاہتی ہے تو یہ بھی غلط ہے. ایسا نہیں وہ چاہتے ہیں کہ وزارت عظمیٰ ان کے گھر میں رہے. لیکن ویورز ان دونوں فورسز کو پھر کس نے مل کر بٹھایا؟ چونکہ میں زیادہ دن کی بات نہیں ہے, بلاول کی اگر تقریروں کو ہم ذرا انالائز کریں نا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سے بڑی غلطی ہوئی کہ ہم نے نون لیگ کے ساتھ بیٹھے, انہوں نے وعدے پورے نہیں کیے, پاکستان کو جس دہانے پر لے کر آ گئے 16 ماہ کی کارکردگی کا وہ بار بار گلا کرتے ہوئے نظر آئے. آصف علی زرداری نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ کہا کہ اس نے جو حکومت چلائی یہ بہتر چلا سکتا تھا, لیکن اس نے ویسی حکومت نہیں چلائی جیسی ہم چاہتے تھے. لیکن بلاول صاحب اور زرداری صاحب آج ایسا کیا ہوا کہ آپ مل کر بیٹھنا شروع ہو گئے؟ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں بھی آتا ہوگا. پھر نون لیگ بار بار کیوں کر رہی تھی کہ نام لیے بغیر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تنقید کرتے تھے, اور بلاول کے اوپر بھی تنقید اورنگزیب نے کی, مریم نے تقریر کی اور بہت سخت الفاظ بھی استعمال کیے گئے. لیکن آج پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی سے مریم کے لیے جو ہے وہ حمایت مانگی جا رہی ہے, اور پیپلز پارٹی کے سامنے یہ مدعا رکھا گیا کہ آپ حمایت کریں گے. تو ویورز یہ سیاست میں ہو کیا رہا ہے؟ سیاست اتنی سادہ نہیں ہے, اور یہ دونوں لوگ جو ہے نا اب ایک بار پھر اس ٹریپ میں آ گئے جو ٹریپ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے ان کے لیے تیار کیا. یہ فیس سیونگ ہوگی اس نظام کے لیے, اور پی ڈی ایم حکومت پارٹ 2 جو ہے وہ بننے جا رہی ہے. اور کل عرفان صدیقی صاحب نے جو ایک جملہ کہا نا کہ ہم ریاست کے لیے ایک بار پھر سیاست کو قربان کر رہے ہیں, کیونکہ سادہ زبان میں سادہ الفاظ میں آپ کو اس پورے معاملے کو سمپلیفائی کر دیتا ہوں. کان پکڑ کر دونوں کو بٹھایا گیا ہے کہ بندے کے پتر بنو اور جاؤ جا کر مل کر حکومت بنا اور طے کر لو کہ کون پہلے کھیلے گا. تو یہ ہے آپ کے ملک کی جمہوریت, اور یہ ہے آپ کے ملک کی سیاسی جماعتیں. اور عمران خان جیل کے اندر, اور ابھی وہاں پر کیا اس وقت پلاننگ کی جا رہی ہے اس پر بھی میں تفصیل سے بات کرتا ہوں. لیکن ویورز, کیا پاکستان کی عوام نے اس دن کے لیے ووٹ دیا تھا کہ ایک کمزور حکومت اور ایک کمپرومائز قسم کے فیصلے پاکستان کی تقدیر میں لکھے جائیں,
اور کل کو یہ لوگ آج جو مل کر بیٹھے ہیں، انہوں نے ماضی میں بھی مل کر بیٹھ کر پاکستان کی حکومتیں چلائی، معیشت کا بیڑا غرق کیا، خارجہ محاذ کا بیڑا غرق کیا، اور جب حکومتیں چلتی نہیں ہیں اور لڑائی کر کے یہ باہر آ جاتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری بات نہیں مانی گئی، اور جیسے ہم چاہتے تھے ویسے حکومت نہیں چلی۔ ایم کیو ایم کا بھی یہ وتیرہ رہا۔ اور کیا پاکستان دوبارہ سے اسی سرکل اور اسی دائرے کے اندر ہمیں نظر آ رہا ہے؟ یعنی کچھ عرصے کے بعد حکومت میں معاشی محاذ کے اوپر جو ناکامیاں ہوں گی، ان ناکامیوں کو ایک دوسرے کے اوپر بلیم گیم کے ذریعے ڈالا جائے گا۔ پاکستان کے لیے ایک کلیئر کٹ مینڈیٹ کیوں ضروری ہے آج آپ کو پتہ چل گیا، اس لیے کہ جو جماعت بڑی تعداد میں پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ ووٹ لے گی، سیٹس لے گی، وہ پاپولر فیصلے کر سکتی ہے۔ اب پاکستان کے اندر پاپولر فیصلے نہیں ہوں گے، پاکستان کے اندر ایسے فیصلے ہوں گے جن کا تعلق عوام سے نہیں ہوگا بلکہ بند کمروں میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ ویورز، اب سوال ملین ڈالر کوسچن یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کا مستقبل کیا ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت کیا کر رہی ہے۔ ویورز، آپ کو خبر یہ دے دیں کہ ایک تو 2 سے 3 سال کا ایک فارمولہ طے کیا گیا، 2 برس اور پھر 3 برس، جس کے نمبر زیادہ ہوں گے وہ 3 برس کے لیے حکومت کرے گا، اور پھر جن کے نمبرز جو ہیں وہ کم ہوں گے وہ 2 برس کے لیے جو ہیں وہ حکومت کریں گے وفاق کے اندر۔ یعنی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ 2 برس کے لیے 3 برس کے لیے آئے گی، اور جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2 برس کے لیے حکومت کے اندر آئے گی۔ اب دوسری چیز جو اس سینیریو کے اندر بہت ہی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اس وقت کر کیا رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں ویورز کہ ایک تو مقدمات اور جو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان سے خبر آ رہی ہے، قومی اور صوبائی اسمبلی کے 37 حلقوں کے حتمی نتائج جو ہیں وہ روک دیے ہیں، لیکن انہوں نے پوسٹل ووٹ کے اوپر نوٹس جو ہیں وہ جیتنے والوں کو جاری کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی کے 15 اور صوبائی اسمبلیوں کے 22 حلقوں کے نتائج روکے گئے۔ آزاد آروز زیادہ تر حلقوں میں حتمی نتائج جاری کر چکے ہیں۔ اس موقع پر نتائج روکنے سے اگلے مراحل میں تاخیر ہوگی اور اس کا اثر اسمبلی پر پڑے گا۔ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے، آئین پاکستان کے آرٹیکل 91 کے تحت پھر یہ بھی لکھا گیا کہ پولنگ ڈے کے بعد 21ویں روز نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس منعقد ہوگا۔ صدر مملکت 21 روز سے قبل بھی قومی اسمبلی کا اجلاس طلب کر سکتے ہیں۔ نئی قومی اسمبلی کا پہلا اجلاس گزشتہ ایوان کے اسپیکر کی زیر صدارت ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے نو منتخب اراکین حلف اٹھاتے ہیں۔ شہباز شریف نے 10 اگست 2023 کو 2018 کے عام انتخابات کے بعد وجود میں آنے والی اسمبلی کی تحلیل کی تھی، اور اس ایوان زیریں کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف اب تک اپنی ذمہ داریاں جو ہیں یعنی وہ کنٹینیو کریں گے۔ اچھا جی، اب الیکشن کمیشن کی 2 نمبریاں کیا ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قومی اسمبلی کی تینوں جو اسلام آباد کی نشستیں جی، اس میں 46، 47 اور 48 پر کامیاب امیدواروں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ حالانکہ یہاں سے شعیب شاہین، عامر مغل اور علی بخاری کو سٹے دیا جا چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کو اپنی پوزیشن جو ہے وہ واضح کرنی چاہیے، لیکن وہ کیوں کرے گی، یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ویورز، اب ایک دوسرا کام یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر کچھ غیرت مند سیاستدان بھی ہیں، اور حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کیا جی، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور بڑے دھڑلے کے ساتھ آ کر ان کے یہ الفاظ تھے کہ مجھے صوبائی اسمبلی پہ 26,000 ووٹ ملے، اور میں نے جب احتجاج کیا تو انہیں 26 سے 30,000 کر دیا گیا، مگر میں اتنا ظرف ضرور رکھتا ہوں کہ اپنے جیتنے والے کو پہچان سکوں، اور اس سیٹ کے اوپر پاکستان یعنی آزاد امیدوار پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ جیتے، تو میں اپنی اس سیٹ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اور انہوں نے اپنی سیٹ سے جو ہے وہ استعفیٰ یعنی اس کو چھوڑ دیا، خالی ہو جائے گی۔ اور پھر اسی طرح جو جبران بٹ صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا کہ سیٹ کے اوپر یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہیں، اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ان کا مینڈیٹ لے کر گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ویورز، اس میں سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ پرویز خٹک صاحب پہلے خبر آئی کہ انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا، پھر کہا کہ نہیں چھوڑ رہے، لیکن جماعت اسلامی نے اصول کی سیاست کی، اے این پی باقی جماعتیں بھی اصول کی سیاست کریں گے، جی ڈی اے بھی جو ہے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں میدان میں آ گئی۔ لیکن کیا نواز شریف اپنی سیٹ چھوڑ کر یہ اعلان ضرور کریں گے کہ یار مجھے یہ مینڈیٹ نہیں ملا؟ ہاں، ایک بات ضرور ہوئی ہے، یہ سوال ضرور اٹھایا گیا کہ چونکہ مرکز کے اندر ہمیں سادہ اکثریت نہیں ملی اور ہم بڑی جماعت، ہم نے وکٹری سپیچ تو کر دی، لیکن ہمارے پاس اتنے نمبرز موجود نہیں ہیں، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید
اگر سادہ اکثریت ہوتی اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک بڑی جماعت بن کر آتی سنگل ہینڈڈلی، تو شاید نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مرکز میں وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہوتے. لیکن آج بھی کہا جا رہا ہے کہ جی وہ امیدوار ہیں، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ شاید پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر تحفظات کرے اور انہیں وزارت عظمیٰ کا امیدوار جو ہے وہ بننے نہ دیا جائے. اور زرداری صاحب شہباز شریف کے ساتھ زیادہ کمفرٹیبل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو نواز شریف، اور اسی لیے جو ملاقاتیں طے کی گئی چودھری شجاعت سے نواز شریف کی، اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی آصف علی زرداری کی نواز شریف کے ساتھ، وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی اور ملاقاتیں نہیں ہوئی. اب ویورز آپ کو میں یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان کے اندر نا میڈیا ہاؤسز کے ساتھ نا اب لڑائی مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ پنجاب اسمبلی میں مریم نواز کے لانے کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، اور کچھ جو نو منتخب اراکین ہیں اور جنہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کیا یعنی لوٹے، ان سے ملاقات ہوئی اور اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ آپ نے پاکستان کے لیے بہتر فیصلے کیے، یعنی اگر آپ کے پاس آئیں تو وہ فیصلے بہتر ہو جاتے ہیں، وہ لوٹا نہیں رہتا، وہ اس کی جگہ بیت الخلاء میں نہیں ہوتی، غسل خانے میں نہیں ہوتی، اور اگر وہ کسی اور پارٹی کو جوائن کر لیں تو کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کی جگہ تو جو ہے وہ بیت الخلاء کے اندر ہے. ویورز اب آپ کو ایک خبر یہ بھی میں دے دوں کہ چیف جسٹس کیا تحریک انصاف کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی اس کا نوٹیفیکیشن یا کوئی اسخن نوٹس یا کچھ لیں گے یا کوئی کمنٹ بھی پاس کریں گے، کوئی پتہ نہیں ہے. ایک درخواست آئی ہے جی علی خان محمد نامی شہری کی جانب سے، اور اس نے یہ کہا کہ جی جو 8 فروری کے انتخابات تھے حکومت بدلنے کے عمل کو روکا جائے، عدلیہ کی زیر نگرانی 30 روز میں نئے انتخابات کروانے کا حکم دیا جائے، اور دھاندلی الیکشن فراڈ کی تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے. یہاں پر بلے کا نشان کے لیے ایک فل کورٹ بینچ جو ہے وہ نہیں بنایا جا رہا، ایک لارجر بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا نظر ثانی کے لیے. تو آپ کی اس درخواست کے اوپر ضرور چیف جسٹس جو ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں گے اور ایک دم سے اٹھ کے جاگ جائیں گے، اور جس طرح وہ سوئے ہوئے ہیں اور کوئی حکم نامہ جاری کریں گے. تو خواب ہے بھائی، آپ دیکھ سکتے ہیں خوابوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب کرنے کیا جا رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف خود بھی کنفیوز ہے اس وقت، اور کنفیوژن کا یہ عالم ہے کہ کئی گھنٹے گزر جانے کے باوجود امیدواروں کو اکٹھا نہیں کیا جا سکا، جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ اکٹھا نہیں کر سکے. وہ خود روح پوش ہیں، یعنی میاں اسلم اقبال کہاں پر ہیں کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، ڈیوٹی لگا دی گئی. کور کمیٹی کا اجلاس دوبارہ سے نہیں بلایا جا سکا، عمران خان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے، تو رکاوٹیں کھڑی کی جا رہی ہیں. بیرسٹر گوہر نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ ہم مرکز میں اور پنجاب میں حکومت بنانے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں ریئلسٹک ہو کر سوچنا چاہیے کہ آپ حکومت کس طرح بنائیں گے. دو چور جو ہیں وہ اکٹھے ہو کر باریاں لگا رہے ہیں، میوزیکل چیئر کھیلیں گے کہ اتنے عرصے کے لیے تم بیٹھ جاؤ، اتنے عرصے کے لیے میں بیٹھ جاؤں گا، یو اسکریچ مائی بیک آئی ول اسکریچ یور بیک. آپ ہماری چوری پر بات نہیں کریں گے اور میں آپ کی چوری پر بات نہیں کروں گا. پہلے ہوتا یہ تھا نا کہ ایک دوسرے کی چوری پر بات کرتے تھے اور اس کو استعمال کرتے تھے الیکشن ڈیز کے اندر یا پھر حکومت کے دوران. لیکن جب عمران خان نے پارٹی بنائی تو ان چوروں کے راستے بند ہو گئے، تو یہ چور آپس میں مل کر ڈاکے ڈالنا شروع ہو گئے. اور ڈاکہ کس طرح ڈلتا ہے، یعنی اس میں آپ علاقے کے SHO کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں، آپ جہاں جہاں پر ناکے لگے ہوتے ہیں ان ناکوں پر کھڑی پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملاتے ہیں، اور مخبری اور خبری بھی اسی کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو اس طرح ڈاکے ڈالے جاتے ہیں. پاکستان کے جمہوری نظام کے اوپر اسی طرح ڈاکے ہمیں ڈلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ویورز خان صاحب ابھی جیل کے اندر ہی رہیں گے، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ عمران خان کو عوامی مینڈیٹ مل گیا اور وہ ہار گیا، دیکھو اس کے باوجود وہ حکومت نہیں بنا سکا، وہ ہار گیا. یہ پاکستان کی جمہوریت جو ہے نا وہ ایک ایولیوشن سے گزر رہی ہے. اس کو آپ نا تحمل سے اور تسلی سے سنیے گا، کیونکہ خان صاحب نے عوام کے اوپر بھروسہ کیا، عوام نے ناراض نہیں کیا، عوام کو ایک تبدیلی چاہیے تھی، اور اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ چور اکٹھے ہوئے تھے، اور اس کا ایک ریئیکشن جو نظر آیا. یہی ہوا نا. اب جب چور دوبارہ اکٹھے ہو گئے تو وہ اکثریت جو عمران خان کو جس سے دور کیا گیا، محروم کیا گیا اور چھین لی گئی، اب یہ نمبرز اور یہ ڈسٹرکشن جو ہے ان دونوں جماعتوں میں نا ان کے مروثیت کو بھی لے کر ڈوب جائے گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مریم نواز سیاست میں تو ان کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ پاکستان کی پنجاب اسمبلی کے اندر اب کس حیثیت میں آتی ہیں، وزارت اعلیٰ کے عہدے پر بیٹھتی ہیں، کیا کرتی ہیں، کیونکہ باپ کی خواہش ہے، بیٹی اس خواہش کو پورا کرے گی جو بھی ہوگا. لیکن یہ پاکستان
مسلم لیگ نون کی سیاست کی بربادی پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن اب یہ مزید ڈاؤن فال جو ہے وہ ہوگا، اور نون لیگ کی سیاست اب ایک بلیک ہول میں مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور آپ نے عمران خان کی سیاست کو تو ایک گڑھے میں پھینکا اور راک باٹم بالکل نیچے جا کر وہ لگی، اور اب وہ کتنا نیچے جائے گی چونکہ اب وہ باؤنس بیک کر رہی ہے۔ لیکن نون لیگ کی سیاست بلیک ہول میں داخل ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے اندر ان کو ٹکر دینے کے لیے ابھی کوئی موجود نہیں ہے، اسی لیے شاید ان کا سروائیول ہو جائے، لیکن قومی سیاست سے مجھے یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ مائنس ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف دیر کرتی ہے، اگر وہ فیصلے کر بھی لے تو ان کو فیصلے حتمی منطقی انجام تک انہیں پہنچانے کے لیے سپورٹ چاہیے۔ دوسری طرف ریاست کی سپورٹ ہے، ادھر کوئی سپورٹ نہیں ہے، یہاں پر لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیا جاتا، احتجاج کرنے نہیں دیا جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو یہ ضرور بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ دینا پڑے گا، اور ایک کام آپ ضرور کر لیں، فیصلہ خدا کے لیے جلدی کر لیں کہ آپ نے کس جماعت کے ساتھ جانا ہے۔ جو لوگ جن کے کیسز عدالتوں کے اندر ہیں، الیکشن کمیشن ڈیلے کر رہا ہے، جب تک وہ فیصلے نہیں ہوتے یہ نہ ہو کہ گاڑی جو ہے وہ چھوٹ جائے اور آپ اس پہ جلدی سے جلدی جو ہے فیصلے کریں۔ ویورز، آپ کو میں ایک خبر یہ بھی دے دوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے نا وہ سارے کا سارا غصہ جو ہے نا وہ میڈیا کے اوپر نکال رہی ہے۔ کچھ روز سے یہ جو رومانس تھا وہ چل رہا ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے جو اکاؤنٹس تھے، رانا ثناءاللہ صاحب وہاں سے آپ کو کیا کہتے ہوئے نظر آئے کہ کچھ اینکرز نے بغض نواز میں انتخابی نتائج بدل دیے۔ نتائج کیسے بدلے سر؟ کیسز چل رہے ہیں اور جو پولنگ اسٹیشن سے نتائج آ رہے تھے ان کا حوالہ دیا گیا، اور پھر انہوں نے لکھا کہ I mean a few people who are self-proclaimed seniors of somehow manage to sit left or right and have zero credibility are using different platforms to manipulate audiences, misleading people every time because of the personal agendas۔ دیکھیں عمران صاحب، یہ جو 116 کی پنجاب کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر جو آپ کو فگرز ملی ہیں پی ٹی آئی کی، یہ کوئی مس لیڈنگ تو نہیں ہے، یہ بالکل اسی طرح ہی ہے۔ پھر سندھ کے اندر آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں یہ بھی بتا دیں۔ اب بلوچستان کے اندر نون لیگ کو 10 نشستیں ملی، یہ بھی ضرور بتائیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ نا پی ٹی آئی بیکڈ 83 اسمبلی کے اندر اس وقت نمبرز موجود ہیں، اور نون لیگ کہاں پر ہے کے پی کے اندر، یہ بھی قوم کے سامنے جو ہے وہ ضرور حقائق رکھیں۔ تو وہ بات کرنی چاہیے جس کا کوئی سر اور کوئی پیر ہو۔ تنقید آپ کو شاید اس لیے بھی سخت زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ آپ اپنی سیٹ جو ہے ہار چکے ہیں۔ حامد میر صاحب نے نا ایک قرآن کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی جھوٹی قسموں کا سودا کر کے تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن نہ اللہ ان سے بات کرے گا اور نہ انہیں رعایت کی نظر سے دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کا حصہ تو بس عذاب ہوگا انتہائی دردناک۔ سورہ آل عمران کا حوالہ حامد میر صاحب نے یہ دیا، اور آبویسلی اس کے بعد نون لیگ نے ایک اور اس کے اوپر ٹویٹ کی کہ ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو، کہیں کسی قوم کو انجانے میں تکلیف نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اس کے اوپر حامد میر صاحب نے پھر جواب دیا کہ جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی کھائی ہوئی جھوٹی قسموں کا سودا کر کے قیمت حاصل کرتے ہیں، یعنی ان کو دردناک عذاب جو ہے ملے گا۔ تو یہ اس قسم کی لڑائی جو ہے وہ ہوتی رہی، اور پھر مہر بخاری صاحبہ کے حوالے سے لکھا گیا کہ has climbed one step up in her journal career, congratulations for going up in a gutter journalism۔ انہوں نے مہر بخاری کی جرنلزم کو گٹر کہہ دیا۔ معاف کرنا رانا جی، کاش کو سیکھ لیا ہوتا تو آج حلقے میں اتنا رسوا نہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور رانا صاحب کی سیاست تو ہمیشہ اسی طرح کی رہی ہے۔ تو ویورز، دس از دا پالیٹکس آف پاکستان، لیکن مجھے اس کے اندر آج بھی خان صاحب کی جیت نظر آ رہی ہے۔ شاید کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے اقتدار کو طول تو دے دی، لیکن آنے والا وقت جو ہے وہ جمہوریت کا ہے، اور آنے والا وقت جو ہے وہ عمران خان کا ہے، اور خان صاحب کے اوپر نااہلی کی تلوار اور دیگر معاملات جس طرح بھی عدالتوں میں جائیں گے تو یقیناً وہ ضرور ہٹیں گے، لیکن 9 مئی والا جو معاملہ ہے اس کے اوپر ضرور دیکھنا ہوگا۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ اب یہ جو عمران خان کو سزاؤں کا جو معاملہ ہے نا، اور جو ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا، یہ صرف نون لیگ کے اوپر اس کا، اب تو نگرانوں کے اوپر تھا نا سارے کا سارا برڈن، یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہوتی تھی، لیکن اب یہ برڈن نون لیگ کو بھی اٹھانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ آپ پہلے تو یہ کہتے رہے نا کہ 16 ماہ کی حکومت کو آپ چھوڑیں، اس سے پہلے دیکھیں عمران خان نے کیسے تباہ کر دیا۔
بلاول زرداری آج سے 3 برس بعد 4 برس بعد جب ہم دوبارہ الیکشن میں جا رہے ہوں گے، کیا پتا اس سے پہلے بھی جا رہے ہوں، تو پھر کون سا بیانیہ بنائیں گے کہ شہباز شریف کام نہیں کرنے دیتا تھا، یا آپ کی شکایتیں جو ہے کہیں اور جا کے لگایا کرتا تھا امریکہ کو، یا امریکہ کو آپ شہباز شریف کی شکایتیں لگائیں گے، کیا کریں گے؟ تو یہ ویورز، پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس میں ایک سیاہ باب کا باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا۔ اپنا کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔